Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतालिब पाकिस्तान फेडरल बोर्ड इंग्लिश मीडियम 9th क्लास और चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें अब लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेचुरल टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन, जंगलात और सतह के बारे में, टोपोग्राफी, जोग्राफिकल सूरत हाल। चलते हैं जनाब लॉन्ग नंबर 1 की तरफ। डिस्कस द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में सराई इलाकों में जो मुख्तलिफ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताना है, और किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को ये मुतासर कर रहे हैं और किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को ये सस्टेन कर सकते हैं, यानी बेहतर कर सकते हैं अगर इनकी इम्प्रूवमेंट की जाए। पेज 66 पहले बताना है और 65 पे बाद में बताना है। तरतीब ये रखनी है, पहले ये चीज़ बतानी है। डेजर्ट्स एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें कोल, ऑयल और गैस है। ये मिनरल जो हैं ये पाकिस्तान की इकानमी में बहुत पोटेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो चोलिस्तान डेजर्ट है उसमें ये भी MCQ याद रखें हमने किया था, जिसका जवाब मैंने बताया था। 3 आते हैं, लिग्नीट है, जिप्सम है, सिलिका है। इसके अलावा कोल है। थर्ड डेजर्ट के अंदर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान का लाखड़ा सिंध के अंदर है और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आयरन है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, चतराल में आयरन मिलता है, बलूचिस्तान में चागी में बहुत आयरन है जिससे पर स्टील प्रोड्यूस होता है। ये बताने के बाद फिर पेज नंबर 65 पे ऊपर जाना है। अब क्योंकि सवाल लॉन्ग है इसलिए इसको आप मिसाल लगाने के लिए हमने बड़ा कर दिया। डेजर्ट जो है उनकी जो लैंडस्केप में वो चेंज होती रहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर ऑफ डेजर्ट्स आर सैंड ड्यून्स, अनड्यूलेटेड लैंड, प्लेन, स्ट्रिप ऑफ लैंड्स। ये एक्चुअली आप शुरू करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे, आप ये यहाँ से शुरू करेंगे। हॉट यानी पहले ये वाला पैराग्राफ पूरा फुल, उसके बाद यहाँ से। हॉट क्लाइमेट, लैक ऑफ रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग winds मेक डेजर्ट एरिया हॉट। पे ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बहुत ही मुश्किल जगह हैं। इसमें जो बेसिक लाइफ सस्टेनिंग का जिक्र आ गया, और हिंडर सच एज फार्मिंग। नेचुरल वेजिटेशन भी होती है, कुदरती जंगलात भी मौजूद हैं जिसमें कुछ झाड़ियाँ, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, फ्यू ग्रासेस हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू ए मेजर पार्ट ऑफ थर वाज मेड पॉसिबल। एक सखर बराज से एक नहर निकाली गई है जिससे थर के इलाकों में भी अब ज़राअत होनी शुरू हो चुकी है, विच हैज़ चेंज द एरिया इनटू फार्म लैंड। यहाँ तक जो तो तरतीब वो रखनी थी, पहले नीचे वाला पैराग्राफ और उसके बाद ऊपर वाला पैराग्राफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। नेचुरल वेजिटेशन बता दें शुमाली पहाड़ी इलाकों की। पेज 54, 55, 56 सारा पेज नहीं है, घबराना नहीं है, बीच में सिर्फ 2-3 लाइनें हैं सिर्फ। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ से स्टार्ट करना है। द नेचुरल टोपोग्राफी इज कैरेक्टराइज विद स्नो पीक माउंटेन्स। उसकी खसूसियात में क्या शामिल है? स्नो पीक माउंटेन्स हैं कैरेक्टराइज्ड। मैसिव ग्लेशियर्स, शानदार 60 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर्स हैं विद वेरी रिच नेचुरल वेजिटेशन जिक्र आ गया। इंक्लूड ट्रॉपिकल एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट, आपके जनाब जंगलात सारे पहाड़ों के, अल्पाइन फॉरेस्ट, deciduous forest and alpine meadows का जिक्र आ गया। Above the tree line vegetation is in the form of grasses, shrubs and wild flower। वादियों की बात की जाए तो उसमें जनाब वाइल्ड फ्लावर्स हैं, ग्रास होती हैं घास की, श्रब्स हैं। ये बताने के बाद मज़ीद आगे आ जाएं, फिर ये लाइन बतानी है। Due to cold climate, weather is cold and natural vegetation is found in the form of। अब हिंदू कुश की बात हो रही है, हेडिंग देते जाएं। अब हिंदू कुश रीजन की बात हो रही है। Plants do not grow above the snow line which starts above 400 मीटर। मज़ीद नीचे आ जाएं, ज़रा बात की जाए जनाब कराक्रम की। Natural vegetation at lower elevation is mostly dry and steep-like with grasses, shrubs and scattered trees such as poplar के दरख्त हैं, juniper एंड विलो है। एट हाई एलिवेशन, जबकि बुलंदियों पर आपको अल्पाइन के दरख्त नज़र आते हैं विद मीडोज, मॉसेस एंड लिचन्स। बस यहाँ तक बताना है जी। सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन की बात हुई थी, कुदरती जंगलात पौधों की बात हुई थी। तो ये जो पैराग्राफ था इसका हेडिंग बन जाएगा हिमालय कराक्रम। ये जो मेंशन हुआ है ये हिंदू कुश, और ये जो सबसे ऊपर था ये वाले तीन लाइनें ये हिमालय। 3 ही हमारे पहाड़ हैं।
اس طرف اوپر. پہلے اس کو پورے ویڈیو ایک دفعہ دیکھیں, اس کو خود سمجھیں, سمجھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو دیکھ کر اور ساتھ نشان لگانا شروع کر لیں. ساتھ ساتھ نہ چلیں, پھر مکس اپ ہو جائے گی ہر چیز. پیج نمبر 17, اس کو پہلے پورا اس کو ویڈیو ایک دفعہ دیکھیں, اس کو سمجھیں پہلے. تیسرا جو سوال ہے وہ بھی کھپ والا سوال ہے. بلوچستان کے جو پلیٹو ہے وہ کس طرح پٹوار پلیٹو سے مختلف ہے, ساتھ ساتھ ایگزامپل بھی دینی ہے. پیج 58, 59, 61, 62. پھر وہی بات, سارے پیج نہیں ہیں, تھوڑے تھوڑے بیچ میں سے کرنا ہے. پیج پہلے 58 پہ چلتے ہیں. پہلے جناب ڈیفینیشن بتا دیں, بلوچستان پلیٹو کیا ہے, جو کہ ساؤتھ ویسٹرن ہاف, آدھے تقریباً جو ہمارا ساؤتھ ویسٹرن اس کا آدھے پہ صرف بلوچستان پلیٹو ہے. ویسے جو اس کا رقبہ ہے وہ تقریباً آدھے پاکستان جتنا ہے. اٹ از بارڈرڈ ان دا نارتھ بائی دا ہندو کش ماؤنٹین, اوپر سے ہندو کش رینج سے ملتی ہے, نیچے اس کے ساؤتھ میں عربین سی ہے, ویسٹ میں ایرانین بارڈر ہے. اس پلیٹو میں 300 سے لے کر 600 میٹر بلند جو ہے اس کا وہ اوس بلندی ہے, جو تقریباً 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. پاکستان کے رقبے کا آدھا, تقریباً 40% کہہ لیں, کیونکہ کل رقبہ ہمارا 796 تقریباً 8 لاکھ, جس میں سے 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر صرف بلوچستان پلیٹو ہے. بلوچستان کا ڈرائی کلائمیٹ ہے, جس میں بارش بہت ہی کم ہوتی ہے, 10 انچ ہوتی ہے, اور اینول رین فال جو ہے وہ بہت ہی اس کا ہے. یہ بتانے کے بعد ذرا ایک اگلے پیج پہ آ جائیں. پھر یہ بات بتا دیں, بلوچستان ہیز ان لینڈ ڈرینیج, اس کے اندر جو ان لینڈ ڈرینیج ہے, اور پانی جو ہے وہ بجائے دریاؤں میں جانے کے بلکہ جھیلوں کی شکل میں اکٹھا ہو جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں بالکل پٹوار سے مختلف ہیں. وہاں پانی دریاؤں میں چلا جاتا ہے, اور وہاں سے چلتا چلتا بڑے دریاؤں میں, پھر وہاں سے دریا سندھ میں, اور آخر میں سمندر میں جاتا ہے. تو یہ خود ہی فرق آنے ساتھ ساتھ شروع ہو رہے ہیں. مزید آپ یہ بتا دیں گے, دا ماؤنٹین رینج فاؤنڈ ان بلوچستان پلیٹو اور انفرٹائل, جو پہاڑ ہیں بلوچستان کے وہ غیر زرخیز ہیں اور بہت ہی کم ویجیٹیشن ممکن ہے. دیز رینج کنسیڈر ڈپازٹ, ان کے اندر البتہ معدنیات بہت ہیں, کول ہے, گولڈ ہے, سونا, تانبا اور سلفر ہے. جبکہ پٹوار پلیٹو میں زیادہ تر آپ کو وہ ماربل مل جاتا ہے, اس کے بعد کوئلہ مل جاتا ہے, جپس مل جاتی ہے, یہ چیزیں ہیں. یہاں پر سلفر وغیرہ یا تانبا شامبا پٹوار میں نہیں ہے. مزید آگے آ جائیں. واٹر ریسورسز ان بلوچستان آر لمیٹڈ اینڈ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. لوگوں کو پانی کی شارٹیج اور پانی لینے میں بڑا ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے پورا سال, کیونکہ کوئی میجر سورس نہیں ہے پانی کا, ہیٹ سے پانی اڑ جاتا ہے. اور عموماً کاریز سسٹم ہے جو کہ اریگیشن کے لیے بنایا جاتا ہے. یہاں تک بتانا. اب پٹوار میں بھی کاریز سسٹم کچھ نہیں ہے. پٹوار میں بارش بہت ہوتی ہے, اس علاقوں میں دریائے ہیں, نہری نظام ہے. یہاں پر یہ ایشو نہیں, نہری نظام پلیٹو میں تو نہیں ہے, لیکن بارش جو ہے وہ یہاں پر بہت اس علاقے میں ہوتی رہتی ہے. یہ بتانے کے بعد ذرا نیچے آ جائیں. اب چلتے چلتے جی پٹوار کی بات آ جائیں گے, یہاں سے شروع کریں گے پیج 61 سے. پٹوار پلیٹو اور سالٹ رینج ایک ہی ہے, یہ اسلام آباد کے بالکل سعود میں, جہاں اسلام آباد ختم ہو رہا ہے وہیں سے پٹوار پلیٹو شروع ہو رہی ہے. بلکہ اسلام آباد بیسیکلی یہ بھی آپ ایک طرح کا پٹوار پلیٹو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مرگلہ جو ہی ختم ہوتا ہے پہاڑی پلیٹو شروع ہو جاتا ہے. پٹوار پلیٹو کے اندر جناب سالٹ رین کے اندر کئی ڈیولپمنٹس ہیں, منرلز ہیں, جیسے جپسم, لائم سٹون, ماربل, ڈولومائٹ, کول اور آئل, تیل بھی ہے. اٹک آئل ریفائنری بھی موجود ہے. فارمنگ ہو رہی ہے, عموماً نیچرل رین فال ہوتی ہے, اس لیے ہمارا علاقہ جو ہے یہ بارانی علاقہ کہلاتا ہے. جہاں پر جنگلات ہیں, نیچرل ویجیٹیشن ہے ود اے مکس آف ڈیڈیشیوس اینڈ ایور گرین ٹری. کچھ ان میں سے جو ہے وہ باقاعدہ سارا سال جو ہے وہ ایور گرین ٹری جن کو کہتے ہیں, اور شربز ہیں, جھاڑیاں واڑیاں. اور پھر اس کے بعد یہ بتا دینا ہے کہ سواں دریا جہاں پر بہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ علاقہ کافی زرخیز ہے. اب بالکل یہ اپوزٹ چیز تھی جو ہم نے بلوچستان سے پڑھی, تو دونوں آپس میں آٹومیٹیکلی کمپیئر ہو گئے. بس یہاں تک, مزید کچھ آگے کچھ نہیں کرنا. ہاں, ریوائنس کا بھی ذکر, یہ بھی نیلا رنگ کرنا ہے. اچھا, یہ بھی آپ نے ذکر کرنا ہے. ریوائنز آر ڈیپ چینلز کریٹڈ بائی دا ایروجن آف سالٹ واٹر اینڈ کیری رننگ واٹر پارٹیکولرلی ڈیورنگ ریننگ سیزن. گھاٹیاں جس کو کہتے ہیں. لو جی, یہاں تک تھا یہ سوال, بس ختم ہوگا. ذرا اگلا لانگ سوال دیکھتے ہیں.
میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ نہیں کرنا، گڑبڑ ہو جائے گی. پہلے اس کو ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھیں، 10-12 منٹ کی ٹوٹل ویڈیو، اس کے بعد کتاب اٹھائیں اور پھر آپ کے ذہن میں فوراً جب آپ میری بات سنیں گے اور کتاب آپ کو سامنے پیج کھولیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. سوال نمبر 4 ہے پاکستان کے ناردرن ماؤنٹینز اور ویسٹرن ماؤنٹینز میں کیا فرق ہے وہ بتائیں. پیج 54 پہ پہلے کچھ تھوڑا سا چند لائنیں ہیں، پھر پیج 55 پہ ہیں، پھر پیج 57 پہ ہیں اور پھر پیج 58 پہ ہیں. بڑی ایکسرسائز مشکل اور کھپ والی ایکسرسائز ہے سچی بات، اور شاندار انفارمیشن آپ کو اس بک سے ملی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. چاہے پی سی ایس کے امتحان دینا ہو، آگے جا کے سی سی ایس کرنا ہو، یہ چیزیں آپ کو یہاں پر بیس بنا رہی ہیں آپ کی یہ جو کتاب ہے. اس طرح اگلے سال نئی کتاب آئے گی 10ویں کی، وہ بھی اسی طرح شاندار اور مکمل انفارمیٹو بک ہوگی انشاءاللہ. چلتے ہیں سوال کی طرف، لمبا ویڈیو بن رہی ہے. پیج 54 55 57 اور 58. لانگ کوسچن نمبر 4A میں نے تبھی ساتھ مینشن کی ہے. اس میں جناب پہلے آپ نے یہاں تک کرنا ہے 450 میٹر تک، کیونکہ فرق بتانا ہے ہم نے. 250 کلو میٹر ایسٹ ٹو ویسٹ ہے. دے انکلوڈ سیویلائز لیسر ہمالیئنز اینڈ دا سینٹرل ہمالیز میں شامل ہے. دا سیویلائز ہل الٹیٹیوڈ جو ہے ان کا وہ 600 سے 1200 میٹر ہے. شوالک اصل میں اس کو جو ہے کہا جاتا ہے شوالک کی پہاڑی، شوالک سے لفظ ہے جو لکھا ہوا ہے. ہمالیاز اور الٹیٹیوڈ بٹوین 1800 ٹو 4500 میٹر. یہ جو آپ کے اسلام آباد کے پاس جو پہاڑ ہے مارگلا ہلز، یہ بھی ہمالی کا حصہ ہے، یہ ہمالی صغیر کہلاتا ہے. اس کے بعد شوالک آپ نے آلریڈی پڑھ لیا. پھر مری میں چلے جائیں، جو مری کا پہاڑ ہے یہ بھی ہمالی کا بیسیکلی حصہ ہے. بس یہ بات بتانی ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں، یہ لانگ کوسچن 4B آپ ہندو کش کی بات کر دیں، یہ یہاں سے سٹارٹ کر دیں ہندو کش کا، یہ اس کی 3-4 لائنیں کر دیں آپ، ترچ میر تک کر دیں بس، اور جہاں تک کر دیں الپائن فارسٹ ہیں یہاں تک کر دیں. 2 باتیں ہوں گی، ہندو کش کی بات بھی ہو گئی اور یہ اوپر ہمالیہ کی بات بھی ہو گئی. ہمالیہ کی بات 2.5-3 لائنیں بڑی تھیں. مزید نیچے آئیں، لانگ نمبر 4 کا سی پارٹ کراکرم کی بات شروع کر دیتے ہیں جی. اس میں راکی ماؤنٹنز ہیں اور ایریا 400 کلومیٹر. ہنزا سارا علاقہ جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جو کراکرم ہے. سکردو، ہنزا، گلگت بلتستان، ہنزا شوک، بالٹورو گلیشیئرز، ناگا پربت، ساچین گلیشیئر، بیافو گلیشیئر یہاں تک کر دیں. K2 از اے سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹن پیک ان دا ورلڈ، یہ بھی کراکرم میں واقع ہے، یہاں تک کر دیں. پھر آگے آ جائیں، بس یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آخر میں ہم ذرا مغربی پہاڑوں کی بات کرتے ہیں. ویسٹرن ماؤنٹینز آگے جی یہ ہے. اب مغربی پہاڑوں میں یہ آپ کے سامنے بہت بڑا ٹیبل ہے. یہ بتانے سے پہلے یہ پہلی لائن، دا ویسٹرن ماؤنٹینز آر چین آف ماؤنٹینز ود لو الٹیٹیوڈ رننگ پیرالل ٹو ایچ ادر، متوازی ایک دوسرے کے جو ہیں جو کم بلندی والے علاقے ہیں. اب یہاں پر ایک ایک لائن بتاتے جائیں. کوہ سفید جو ہے اس کا، جس کے ساؤتھ میں دریائے کابل بہتا ہے، اور درہ کرم اس کا مشہور پاس ہے. یہ بات ایک ایک لائن. وزیرستان کی پہاڑیاں جو کہ کرم اور دریائے گومل کے درمیان واقع ہیں، اور ٹوچی پاس اس کا مشہور پاس ہے. کوہ سلیمان جو کہ ویسٹ آف ریور انڈس ہے سودرن پنجاب میں، یہ ڈیرہ غازی خان کے اس سائڈ پہ ہے بلوچستان. اور اس کے جو مشہور پاس ہے جی وہ بولان پاس ہے. پھر کوہ کیرتھر ہے، یعنی کیرتھر رینج ہے جو کہ ویسٹ آف ریور انڈس ہے سندھ میں، اور اس کا جو بارڈر ہے وہ سندھ پلین بلوچستان پلیٹو کے درمیان ملتا ہے. بس یہاں تک کرنے کے بعد آخری حصہ بتانا ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز بتانی ہے اور لائف سٹائل بتانا ہے ویسٹرن ماؤنٹنز کا. یہاں سے لے کر یہ ساری کہانیاں بتاتے جائیں، کہانیاں بتاتے 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 ٹریڈین تک ختم ہو جائے گا. ایک اس میں ایکسٹرا سوال بھی ہے، مگر پہلے ایکسائز کے سوال مکمل کر لیں. ایکسائز کا آخری سوال ہے، پاکستان کے سیاروں کے بارے میں نوٹ لکھیں اور کس طرح اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اس پہ ہوتی ہے سیاروں. پیج 65 اور 66. یہ وہی سوال ہے جو ہم پہلے ہی اوپر کر چکے ہیں، 66 اور 65. اب ذرا اب ترتیب میں چلیں گے. اب یہ پیراگراف پورا بتانا ہوگا. یہ والا یہاں سے شروع کریں گے. ڈیزرٹس ایریاز، کیونکہ سارے ڈیزرٹس کی بات کی جا رہی ہے. اس میں پہلے تھل آ گیا آپ کا جو کہ پنجاب کے اندر ہے، تھل ڈیزرٹ آ گیا جو کہ سندھ ساگر دواب کے علاقہ کہلاتا ہے. پھر
جنوبی پنجاب کے اندر چولستان آ گیا، اسی کو سندھ میں نارا اور تھرپارکر کہا جاتا ہے، جو کہ انڈیا تک چلا جاتا ہے. انڈیا کے جو یہ ایک ہی اصل میں ڈیزرٹ ہے، جو کچھ پاکستان میں اور کچھ علاقہ اس کا حصہ جو ہے انڈیا میں ہے. پھر خاران آ گیا جو کہ بلوچستان میں واقع ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بتانے کے بعد بس یہ بات پوری بتا دینی ہے کہ ڈیزرٹس کے لینڈسکیپ کیسے ہیں وہ بتانے ہیں، ہیٹ ہے، گرم ہوتی ہے، سارا کچھ ہے، روڈ، یہ بتانے کے بعد پورا پیراگراف. اور آخر میں ذرا بتا دینا ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کیا ہیں، لانگ نمبر 5B. یہاں تک جو ہے نا آپ کا پروڈکٹس پروڈیوس اسٹیل تک مکمل ہو جائے گا. یعنی ایک پیراگراف یہ والا، اس سوال کا جواب 5ویں کا. اب دیکھیں نا، یہ لانگ نمبر 1 میں بھی یہی تھا اور لانگ نمبر کوسچن نمبر 5 میں بھی یہی جواب ہے. وہاں پر پہلے یہ پیراگراف تھا، پھر ہم نے اوپر کیا تھا. اب ترتیب میں چلنا ہے، میں دوبارہ پھر بتا دوں. پہلے ڈیزرٹ ایریا، یہ یعنی یہ والا پیج پورا کرنا ہے یہاں تک، بس سیدھا سیدھا بات بتا دوں. یہ پیج پورا کرنا ہے آپ نے، یہاں آدھا پیج بنتا ہے، تصویر نہیں بنانی. یہاں تک کرنے کے بعد اور ایک پیراگراف یہ کرنا ہے اسٹیل تک، بس ختم ہو گیا. آخری جو سوال ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے جو شمالی پہاڑز ہیں ان کی کیا امپورٹنس یعنی اہمیت ہے. یہ میں نے لکھا ہوا ہے، ڈسکرائب دا امپورٹنس آف ناردرن ماؤنٹینز، پیج نمبر 56. چھوٹا سوال ہے مگر یہ اہم سوال ہے. یہ ہے جی، امپورٹنس آف ناردرن ماؤنٹین، شمالی پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے. پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ یہاں پر گلیشیئرز ہیں جو پگھلتے ہیں، دریاؤں میں پانی آتا ہے، دریا رواں دواں ہیں جس سے بجلی بھی بنتی ہے. انڈس ریور آ گیا سارا جی. اس کے بعد ناردرن ماؤنٹین جو ہے وہ کلائمیٹ، آب و ہوا، کلائمیٹ، دنیا کے کلائمیٹس کے لیے جو ہے نا جس کا بڑا ان پہ اثر ہے. جو اسپیشلی جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ ہو گئے جو دنیا کے ٹھنڈے ترین علاقے ہیں پلانٹ میں، یہ دنیا کو ٹھنڈا کرتے ہیں، سوری ٹو کول دا پلانٹ. ہوا جب چلتی ہے تو یہاں سے ٹھنڈ جاتی ہے. دا ناردرن ماؤنٹینز جو ہے اس میں یونیک اور وائلڈ لائف ہے، جس میں مشہور عالم مارکو پولو بھیڑ ہو گیا، تبتن جو تبت کی انٹی لوپ ہو گئی، سنو لیپرڈز ہو گئے، مارخور پاکستان کا قومی جانور. اس کے بعد ماؤنٹینز پیک جو ہیں سائبیریا اور سینٹرل ایشیا کی ہواؤں کو روکتی ہیں، ورنہ یہاں شدید سردی ہو جاتی ہے، ان سے بچاتی ہے ہمیں یہ پہاڑ. پھر ٹریکرز کے لیے، ماؤنٹینئرز کے لیے مشہور ہیں. پاکستان دنیا کی جو 8000 سے بلند پہاڑی چوٹی ہیں ٹوٹل 20، اس میں سے 7 کے 8 صرف پاکستان میں ہیں. K2 ہو گیا، ناگا پربت ہوگی، گروشم برم ہو گئی، اس کے بعد ہندو کش کی ترچ میر ہو گئی، گیشر بروم 1، گیشر بروم 2. اور را مٹیریل ہمیں ان سے ملتا ہے، جنگلات ہیں جس سے کیمیکلز میں انڈسٹریز میں لگتا ہے، دوائیاں بنتی ہیں، پلپ اینڈ پیپر بنتا ہے، فرنیچر بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ٹھیک ہے جی، پھر ملاقات ہوتی ہے چند دن کے بعد چیپٹر نمبر 5. تب تک کے لیے